अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ख़वातीन हज़रात खैरियत से होंगे। आई एम सॉर्ट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वन दैट आई अपलोडेड ऑन यूट्यूब अबाउट 5 days बैक। मैं बेसिकली अपने एक दोस्त से मिला, सब्जियाँ ख़रीद रहा था तो मुलाकात हो गई। तो उसने मुझे कहा कि भाई आप अपनी ओपिनियन के बारे में थोड़ा सा ज़रा वाज़ेह अंदाज में बात करें, तो ये जो आप कर रहे हैं इससे तो आवाम को बहुत सारी बात समझ नहीं आएगी। So I sort of agree with him. So I've decided to reiterate what I said in my previous video. And to be very honest, I was trying to be a bit, diplomatic in sharing my opinion on social media. I was cautious that because nowadays becoming or presenting oneself as an anti-establishment was a sort of trend. So I was avoiding a clear-cut stance because my stance was in favor of the establishment. तो जो मैंने पिछली वीडियो में बात की उसी की मैं थोड़ी सी वजाहत करते हुए फिर अपनी जो राय है 2-4 दिनों का जो हालात वाक़यात हैं मुमलिकत पाकिस्तान के, उसके बारे में अपनी राय दूंगा। तो दरअसल ऐसा है कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे गुजारिश की कि किस तरह से जो है फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते और क्यों जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर दिलचस्पी है। तो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि मैं क्यों इस्टेब्लिशमेंट की हक़ में बात कर रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये एक तरह का एंटरप्राइज़ है, बल्कि एंटरप्राइज़ भी से आप कंग्लोमरेट कह लें, उनके इतने मल्टीपल बिजनेसेस हैं। अस्करी है, जैसे बैंक है, लूम्स हैं और बहुत कुछ है, DHA है और वो कैश एंड कैरी टाइप के स्टोर्स हैं, फिर फौजी फर्टिलाइजर्स हैं, फाउंडेशन, तो बहुत कुछ है। मतलब अब मैं सारे गिनवा नहीं रहा लेकिन बहुत कुछ है। और मोस्टली ये जो कारोबार हैं ये पाकिस्तान के अंदर हैं। इक्का दुक्का किसी का पर्सनल लेवल पे बाहर होगा, अलहदा बात है, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान में है और इनसे जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं वो भी पाकिस्तान के लिए बनती है, पाकिस्तान के सिविलियंस के लिए या थोड़े बहुत रिटायर्ड फौजी हैं उनके लिए बनती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप माने या ना माने, इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के इस्तेहकाम में ही है। मतलब ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान हो जाए। उनकी ट्रेनिंग भी इसी तरह ही हुई होती है, जबकि इसके बरक्स अगर आप सिविल आपकी जो पॉलिटिकल क़यादत है उसकी आप एग्जांपल ले लें, पहली बात तो यही है कि वो 1 या 2 मेजॉरिटी यानी जो पावर में आने वाली पार्टीज़ हैं, जिस तरह मैंने कहा, जो कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन और जो मतलब गवर्नमेंट बनाने की सलाहियत रखती हैं, वो हार्डली 2 हैं या अब आप 3 समझ सकते हैं किसी हद तक। और उनके अंदर भी जो है वो मुरिसी सियासत है, यानी वो अपने ख़ानदान के अलावा किसी और को जो बड़े ओहदे हैं उन पर आने नहीं देते, और उनके बाद जो 2-4 ओहदे बच जाते हैं उन पर आने वाले भी गिने चुने ख़ानदान हैं जो फिर हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से यहाँ चले गए। मतलब कुल मिला कर 10-12 ख़ानदान होंगे जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बनाने के अमल में शामिल होते हैं। एंड इफ़ यू कीप अ close eye on them, you'll come to realize that most of the people who do get into power through elections or whatever the process is, they hold dual nationalities. ज़्यादातर लोग जो हैं जो हुकूमत बनाते हैं, किसी भी पोर्टफोलियो पे आते हैं, कोई वज़ीर बनता है, मुशीर बनता है, MNA MP है, कुछ भी इस तरह, उनके पास डुअल नेशनलिटीज़ हैं। जब भी मुश्किल हालात होते हैं वो अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और बाहर, मतलब जहाँ की नेशनलिटी है ऑब्वियसली वहाँ वो चले जाते हैं, और पाकिस्तान के आबाद में रहने को कोई परवाह नहीं होती। इनकी मेजॉरिटी कारोबार या प्रॉपर्टीज़ भी बाहर ही हैं, क्योंकि उन पर कोई इस तरह की लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिस तरह मैंने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। यानी कोई एक आधा जनरल फ़र्ज़ करें रिटायरमेंट के बाहर जाके कोई मुलाजमत कर लेता है, नाम लिए बगैर बात कर रहा हूँ, आपको पता है किसकी तरफ इशारा हो रहा है। इसी तरह कोई एक जजीरा ले लेता है, कुछ और कोई अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है, तो वो इक्का दुक्का मामला है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पूरा जो है वो फौजी बरदरी सारे बोरिया बिस्तर बांधे और गायब हो जाए सारे, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इनके हक़ में हूँ कि आई कंसिडर दैम टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, और इनकी थोड़ी सी राय का बीच में होना पॉलिटिकल मामले के अंदर मेरे ख्याल में इस्तेहकाम की वजह ही बनता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है, बजाय इसके कि आपने उनको बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड समझा हुआ हो और आप जो मर्ज़ी फ़ैसले करते रहें, और जब कोई पंगा पड़ जाता आप कहें कि हाँ जी सिक्योरिटी गार्ड साहब चलो जी अब आप लड़ लें। इस तरह से नहीं होता, आपको हक़ाइक़ के सामने रखने पड़ते हैं। ऑब्वियसली वैसे ये भी फ़ौज वो इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान के हमारे वजूद में आने से पहले से मौजूद था, और फ़ौज तकसीम हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान में। तो जो आपको मुताला पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं बातें, उनसे मतलब थोड़ा मुख्तलिफ जो हक़ाइक़ हैं वो मैं समझता हूँ कि फ़ौजियों को ऑलरेडी पता है कि पीछे क्या सिनेरियोज़ थे, क्या हालात वाक़यात थे, किन वजूहात में पाकिस्तान बना है, इसको कैसे आगे लेके चलना है, सारी बातें। फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही होती हैं बाज़ औक़ात, तो सिविल पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी या इनके भी नॉलेज में इस तरह नहीं होती, क्योंकि बहरहाल ये उस तरह के आलात नहीं रखते या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं रखते कि इनको सारी मालूमात मिलती रहे इंटेलिजेंस के हवाले से, जो कि ऑब्वियसली अगेन मिलिट्री के पास होती हैं। तो मैं थोड़ा सा इसीलिए मिलिट्री की तरफ जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है वो समझ लें कि
بینٹ رکھتا ہوں کہ یہ ہمارے استحکام کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے. تو یہ ہے وہ بات جو میں پچھلی ویڈیو میں انڈائریکٹلی کہہ رہا تھا، تھوڑا سا واضح ہو کے کہہ رہا ہوں. اور اس میں جو میری منطق ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ کاروبار کے حوالے سے بھی مطلب ان کی میجورٹی کاروبار یہیں پر ہیں، تو یہ کہیں نہیں جا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی قسم کے بھی آپ نے اگر پولیٹیکل چینج لے کر آنا ہے تو اس کے لیے آپ کو نا ایک کہہ لیں کہ ایسا ماحول چاہیے جس کے اندر آپ مشکل حالات سے نبڑنے کے لیے بھی تیار ہوں. اب آپ چاہے رائٹ ونگ کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں، اور اس کے برعکس سینٹرسٹ جو ہیں وہ کر لیں، یا میں جو خواہش رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لیفٹ ونگ بھی اگر کسی طرح سے پالیٹکس میں آ جائے، جو کہ فی الوقت بین ہے. اکا دکا پارٹیاں جو اپنے آپ کو لیفٹ ونگ کی کہتی بھی ہیں وہ حقیقی معنی میں لیفٹ نہیں ہیں، وہ صرف ایک سلوگن کے طور پہ مزدوروں کا یا غریبوں کا نام لگا لیتی ہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے. تو میرے خیال میں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی امیج اور بہتر ہو سکتی ہے اگر لیفٹ ونگ کو پالیٹکس میں آنے کی اجازت مل جائے، اور وہ بھی حکومت سازی کے کردار مطلب یعنی سازی میں شامل ہو سکیں اور کوئی کردار ادا کر سکیں انیشیل لیول پہ. گورنمنٹ بنانا تو پھر بہت ہی بات عمدہ ہو جائے گی میرے نظر میں، چونکہ وہ جو پالیسیز لے کر آئیں گے وہ حقیقی معنی میں عوام کی نمائندگی کرتی ہوں گی، کیونکہ وہ کوئی امیر لوگ نہیں ہیں. جو لیفٹ ونگ کی پارٹیز میں میجورٹی لوگ ہیں وہ مزدور طبقہ ہی ہے، یا تھوڑا بہت آپ کہہ لیں گے جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ ہے. اچھا، اب میں آ جاتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں حالات کیا ہیں اور ہو کیا رہا ہے، میں کیا سمجھتا ہوں کہ کیا ہوگا. معذرت کے ساتھ، جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سچ نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک مقروض ملک ہے، اور آپ جو ہے وہ ابھی تک بھی قرضے لے کے ہی چل رہے ہیں، اور آگے بھی آپ نے قرضے لینے ہیں. جو کہ اس وقت PDM2 ٹائپ گورنمنٹ بن رہی ہے انہوں نے بھی قرضے پہ چلنا ہے. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بندے سے آپ ادھار لے رہے تھے، آپ نے اس کا قرض ادا کرنا ہے، آپ نے اس کی ابھی تک قسط نہیں دی ہے کوئی، اور اگلی قسط لینے کے لیے آپ نے اس کے ساتھ بارگیننگ کر لی، ڈیل کر لی کہ یہ ٹھیک ہے جی میرے پاس قسط دینے کے پیسے تو نہیں ہیں، آپ جو کہیں گے میں وہ کر لوں گا. تو اس کو کس طرح سے آپ ڈیفالٹ سے بچانا کہتے ہیں؟ مطلب اگلی قسط لینے کے لیے آپ نے ان سے نیگوشیٹ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں آپ پیٹرول مہنگا کریں گے، گیس مہنگا کریں گے، باقی مطلب جو بھی کہہ لیں کہ ان کی شرائط ہوں گی وہ مانیں گے، اور عوام کے اوپر جو ہے وہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا. تو اس کو کس طرح سے آپ پاکستان کو سیو کرنا یا ڈیفالٹ سے بچنا کہتے ہیں؟ یہ تو میرے نزدیک لفاظی اور کچھ بھی نہیں ہے. پریکٹیکلی آپ نے جو ہے وہ اگلی قسط جو ہے وہ سیکیور کی ہے. اور فرض کریں اگر کوئی بندہ سمجھتا بھی ہے کہ چلے ہم قسط لے کے ایک تھوڑے بہت پیسے جوڑ کے اور ایک قسط واپس کر دیں گے، تو بھی نیکسٹ ٹائم آپ کو ڈبل لینی پڑ جائے گی، کیونکہ آپ کا جو نظام ہے سارا وہ چلی مانگے تانگے پہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ بہرحال جب تک ہم اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ہم پریکٹیکلی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اور جو بھی اس پہ گروپ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سروائیول کے لیے آبویسلی، لیکن ان کے ساتھ بن رہا ہے، ملا رہا ہے ان کو یا ان کے سامنے لا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ آپ لیفٹ ونگ کو تھوڑا سا اسٹرانگ کریں، ان کو پالیٹکس میں آنے دیں، تاکہ آپ کی انٹرنیشنل لیول پہ ایک جو ہے نا وہ نیوٹرل قسم کی امیج بھی بنے گی. دوسرا بات یہ ہوگی کہ اٹ ول سارٹ آف برنگ ایکولیبریم ان دی کنٹری ایز ویل. آپ کی جو مکمل طور پر ایک متوازن سمجھ لیں یا صحیح رہنمائی ہے عوام کی خیالات کی، وہ بھی سامنے آ سکے گی. کیونکہ جب سے پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا ہے جو بھی حالات تھے اس وقت انٹرنیشنل، اس کی وجہ سے آپ کا لیفٹ ونگ تو نہ ہونے کے برابر ہے، ان کے بین ہے، وہ کسی قسم کی سیاست نہیں کر سکتے، کہیں کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان پہ 24 گھنٹے نظر ہوتی ہے. ہم وہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ آپ امریکہ کے الائے ہیں، اور جو لیفٹ ونگ کی پارٹیز ہیں انہیں کمیونسٹ سمجھا جاتا ہے یا سوشلسٹ سمجھا جاتا ہے، جو کہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ یقیناً رشیا سے ان کو جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہوگی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. بہرحال اب چونکہ چائنا سے بھی آپ کا بہت بڑا اچھا تعلقات ہیں، آپ کا ہمسایہ ملک ہے، وہ بھی ایک سوشلسٹ کنٹری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریجن میں آپ کو اسٹیبلٹی ملے یا آپ کو سپورٹ ہو اور لانگر رن میں آپ امریکہ سے اپنی جان چھڑوا لیں، تو میرے خیال میں آپ کو لیفٹ ونگ کو پالیٹکس میں لے کر آنا چاہیے باقاعدہ پلانڈ طور پر. اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ میں اسٹیبلشمنٹ کے جو حلقہ ہے ارباب اختیار ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھئی وہ یہ سوچیں، کیونکہ لانگر رن میں آپ ہمیشہ تو نہیں یہ مقروض رہ سکتے کہ جی آپ کو کوئی 4 پیسے دے گا تو آپ ملک چلائیں گے. تو یہ میرا ایک کہن تجزیہ ہے. تو ابھی جو اس وقت حالات ہیں، جو اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جی دوز who were declared winners they have renounced their seats. A commissioner has announced to hand him over to the police, hand himself over to the police. مطلب جو بھی اس وقت ہو رہا ہے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ صرف آپ انٹرنیشنل لیول پہ اپنا ایک مذاق بنوا رہے ہیں.
اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید لوگوں میں کوئی شعور آ گیا ہے اور یہ شعور کے نتیجے میں سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد اب کوئی دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے، تو میں حیران ہوں اس بات پہ کہ اول تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہینے بعد الیکشن کرا لیں، وہ کس طرح سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ the next election will be fair because the ones who are going to contest the election and the ones who are going to organize the election are the same people. ایک آدھا دو بندے ہٹا دینے سے یا بدل دینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو الیکشن میں لڑیں گی جماعتیں وہ بھی وہی ہیں، جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں وہ بھی وہی ہیں. تو ابھی جو اربوں روپے آپ نے ضائع کر دیے ہیں الیکشن کے نام پر، وہ پھر آپ دوبارہ سے پھر آپ وہ کریں گے، لگائیں گے. تو جو آپ کی قسط فرض کریں آئی ہے یا آنی ہے، وہ تو آپ نے انہیں چکروں میں لگا دی. تو کہاں گئی آپ کی پالیسیز جن سے کچھ تھوڑا سا بہتر ہونا تھا یا عوام کو تھوڑی ریلیف ملنی تھی؟ تو پریکٹیکلی مطلب یہ ساری باتیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ڈھکوسلا ہیں. اور عوام کو بھی بات سمجھنی چاہیے کہ وہ سیاست کو سمجھ کے، انٹرنیشنل لیول کے معاملات کو سمجھ کر پھر جو ہے وہ اپنا کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ یا اس کو لے کے چلیں، بجائے اسے کہ جذباتی ہو جائیں اور بس کہ جی یوں کر دو اور وہ کر دو. آپ سے میں نے پہلے کہا اصل بات یہی ہے کہ ہم مقروض ہیں، اور جب مقروض ہوتے ہیں آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوتے ہیں تو دو ہی طریقے ہیں. یا تو یہ کہ آپ کہیں اور سے پیسے لے کے اس کا قرضہ جو ہے آپ نے لیا ہے وہ ادا کریں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں اور دوسرے جس سے پیسے آپ نے پکڑے آپ اس کے مقروض ہو گئے، آپ غلامی میں ہیں. یا آلٹرنیٹ وے یہ ہوتا ہے کہ یو پرووائڈ سم سروسز، یعنی آپ کہتے ہیں جی پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں لیکن آپ کوئی کام بتائیں جو آپ کا نہیں ہو رہا میں کرا دیتا ہوں. تو یہ ایک طرح کا ریٹرن فیور ہوتا ہے یا پیسے پورے ہو جاتے ہیں. تو پاکستان، اگر میں آپ کو کہوں صحیح معنی میں، برا لگ سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان جو پراکسی وارز کرتا رہا ہے امریکہ کے لیے، یہ بیسیکلی دیٹ واز این اٹیمپٹ ٹو ری پے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم کیونکہ پیسے دینے کی اوقات ہماری تھی نہیں، ہمارے کوئی کہہ لیں کہ کاروبار تو ہے نہیں، ہمارا جو معاملہ ہے سارا آپ کے سامنے ہی ہے. تو ہم ان کی جنگ میں، جو ہم اپنے آپ کو ایلائی کہتے ہیں، بیسیکلی ہم ایلائی نہیں ہیں، وی ور سیل سارٹس. ہم لوگ ایک طرح کا کہہ لیں کہ ایک ٹولہ ہے ہمارے اندر، ہم مجبور تھے کہ ہم نے کہا جی ہاں جی ساڈے کو فوج لے لو یا ساڈے کو لے لو جہادی لے لو. مطلب اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو ایک اٹیمپٹ کی پیش کرنے کی کہ جی ٹھیک ہے ہم قرضہ تو نہیں دے سکتے، تو قرضے کے بدلے ہم آپ کی یہ جو ہے وہ مدد کر دیں گے. تو یہ میرے نظر میں انٹرنیشنل سینیریو ہے. اور جب تک آپ دوسرے ملکوں سے قرضہ لیتے رہیں گے تب تک کوئی امکان کسی صورت کا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سروائیو کریں. ابھی تک جب تک آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کی نگاہ میں کسی کام کے ہیں اور وہ آپ کو تھوڑی بہت دے رہا ہے امداد، تب تک آپ کا وجود ہے. اور جب وہ سمجھے گا کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں تو پھر جس طرح باقی افغانستان کا، عراق کا، باقی ملکوں کا، شام کا جو حال ہوا ہے وہی آپ کا مقدر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام سویلین اور پولیٹیکل بیوروکریسی کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور بھی جو لوگ کہہ لیں کہ حکومت بنانے میں یا اس سارے معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کردار ادا کرتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کو الٹیمیٹلی جو آپ کی کاوشیں ہونی چاہیے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان محفوظ رہے. پاکستان آلریڈی ڈیفالٹ میں ہے. یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ جی دا کنٹری، وی سیو دا کنٹری فرام گوئنگ ٹو ڈیفالٹ، یا نہیں ہے ڈیفالٹ میں، آپ آلریڈی ہیں، آپ کس دینے جوگے نہیں ہیں، آپ تو سروسز پرووائڈ کر کے جو ہے وہ کام چلا رہے ہیں. تو اور اسی کی بیس پر آپ جو ہے وہ نیکسٹ نیگوسیشن کرتے ہیں کہ جی اگلی قسط ہمیں دے دو. تو ظاہر اگر جو قسط آ رہی ہے وہ بھی آپ نے ان سیاسی جھگڑوں کے اور الیکشنوں کے نام پہ نکال دینی ہے تو کسی قسم کا کوئی ریلیف عوام تک نہیں پہنچنے والا. تو یہ میرا اوپینین تھی. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی. اگر آئی ہو پسند تو آپ یقیناً، میں امید کروں گا کہ آپ ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے. اور اگر کوئی کامنٹس ہیں تو ایز یوزول دا کامنٹ سیکشن از اوپن، یو کین گیو یور اوپینین اور یو گیو یور کامنٹ دیئر. اور بس بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو.